अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद यासिर यासीन आज आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करने के टॉपिक को लेकर। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो इसको लाइक और शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल वाली बटन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप लोगों तक पहुँचती रहे। तो आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों के मुख्तलिफ़ रिश्ते बनाए हैं। मर्दों में से किसी को बाप बनाया है तो किसी को बेटा, और औरतों में से किसी को माँ का दर्जा दिया है तो किसी को बेटी बनाया है। और भी बहुत से रिश्ते अल्लाह पाक ने बनाए हैं, और इन रिश्तों को बनाने के बाद अल्लाह पाक ने तमाम रिश्तों के हकूक़ मुकर्रर किए हैं और हम पर लाजिम किया है कि हम इन रिश्तों के हकूक़ जो हैं वो अदा करें। जैसा कि अल्लाह ताला ख़ुद कुरान पाक में फ़रमाता है कि मेरी बंदगी करो और मेरी इताअत करो। इसके फ़ौरन बाद अल्लाह ताला हमें हुक्म देता है कि वालिदैन के साथ हुस्न सलूक के साथ पेश आओ। ये इस बात की तरफ इशारा है कि रिश्तों में सबसे बड़ा हक़ वालिदैन का है। वालिदैन से हुस्न सलूक का हुक्म अल्लाह ताला कुरान पाक में किस तरह से देते हैं। अल्लाह ताला वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का जो हुक्म देते हैं उसका मफ़हूम है कि और तेरे रब ने यह हुक्म दिया है कि इसके सिवा किसी की इबादत मत करो, और अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक से पेश आओ। अगर वो तेरी ज़िंदगी में बुढ़ापे को पहुँच जाएं, चाहे उनमें एक पहुँचे या दोनों, और उनकी कोई बात तुझे नागवार गुज़रे तो उनसे कभी उफ भी मत करना, और उनसे झिड़क कर मत बोलना, और उनसे खूब अदब से बात करना, और उनके सामने शफ़क़त से इनकिसारी के साथ झुके रहना, और यूँ दुआ करते रहना, ए हमारे परवरदिगार तू उन पर रहमत फरमा जैसा कि उन्होंने बचपन में मुझे पाला है। सिर्फ ज़ाहिरदारी नहीं करनी बल्कि दिल और जान से उनका एहतराम करना है। तुम्हारा रब तुम्हारे दिल की बात खूब जानता है, और अगर तुम सआदतमंद हो तो वो तौबा करने वालों की ख़ताएँ बकसरत माफ़ करने वाला है। इस आयत करीमा में अल्लाह जल्ल जलालहू ने सबसे पहले अपनी बंदगी और इताअत का हुक्म इरशाद फरमाया है कि मेरे अलावा किसी और की इबादत नहीं करनी, मेरे साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना, यानी कि खालिस अल्लाह ताला की इबादत करनी है। और उसके फ़ौरन बाद फरमाया अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक से पेश आओ। औलाद को ये सोचना चाहिए कि वालिदैन ना सिर्फ उसके वजूद में आने का सबब हैं बल्कि आज जो कुछ भी वो हैं वालिदैन की बरकत की वजह से हैं, जिन्होंने औलाद की खातिर हर तरह की तकलीफ़ बर्दाश्त की, दुख बर्दाश्त किया, मुशक्क़त की, और तब जाकर अपनी औलाद को उन्होंने परवान चढ़ाया, उनकी परवरिश की। और बाज़ औक़ात तो वालिदैन जो हैं अपने आराम, राहत, अपनी खुशी और ख्वाहिश हर चीज़ को कुर्बान कर देते हैं अपनी औलाद की खातिर। सबसे ज़्यादा मेहनत और मुशक्क़त और तकलीफ़ माँ बर्दाश्त करती है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है व वस्सैनल इंसान बिवालिदैहि इहसाना हमलतहु उम्मुहु कुरहन व वदअतहु कुरहा। उस माँ ने तकलीफ़ झेल कर उसे पेट में रखा और तकलीफ़ झेल कर उसे जना। हमल के 9 माह की तकलीफ़ और उसके बाद बच्चे की पैदाइश की तकलीफ़ माँ ही बर्दाश्त करती है। जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उसकी परवरिश के लिए बाप मेहनत और मुशक्क़त बर्दाश्त करता है, सर्दी हो या गर्मी, सेहत हो या बीमारी। वो अपनी औलाद की खातिर हर तरह की तकलीफ़ बर्दाश्त करके औलाद के लिए कमा कर लेकर आता है और उन पर ख़र्च करता है। और माँ घर के अंदर बच्चे की परवरिश करती है, उसको दूध पिलाती है, उसको गर्मी और सर्दी से बचाने की खातिर ख़ुद गर्मी और सर्दी बर्दाश्त करती है। जब बच्चा बीमार हो जाता है तो माँ बाप बेचैन हो जाते हैं, उनकी नींदें हराम हो जाती हैं, और वो इलाज मुआलजे के लिए कभी डॉक्टरों के पास और कभी हस्पतालों के चक्कर लगाते रहते हैं। गर्ज़ वालिदैन अपनी राहत और आराम को बच्चों की खातिर कुर्बान करते हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने जहां अपना शुक्रिया अदा करने का हुक्म दिया है वहीं वालिदैन का शुक्र अदा करने का भी हुक्म दिया है। सूरह लुक़मान में अल्लाह ताला फरमाते हैं अनिश्कुरली वलिवालिदैक इलैयल मसीर, मेरा शुक्रिया अदा करो और अपने वालिदैन का शुक्रिया अदा करो, मेरी तरफ लौट कर आना है। हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा कि मैंने खरासान से अपनी माँ को कंधों पर उठाकर बैतुल्ला लेकर आया हूँ, और हज के मनासिक भी मैंने अपनी माँ को कंधों पर उठाकर अदा करवाए हैं, तो क्या मैंने अपनी माँ का हक़ अदा कर दिया है? तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया नहीं, हरगिज़ नहीं, बल्कि ये तो उस एक चक्कर के बराबर भी नहीं है जो तेरी माँ ने तुझे पेट में रख कर लगाया था।
اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، وبالوالدین احسانا، یعنی ان کے ساتھ انتہائی تواضع اور انکساری اور اکرام و احترام کے ساتھ پیش آنے، بے ادبی نہ کرنے، تکبر نہ کرنے اور ہر حال میں ان کی اطاعت کرے۔ لیکن اگر والدین آپ کو کسی گناہ کی طرف حکم دیتے ہیں یا کوئی اور گناہ کا کام آپ کو کرنے کا کہتے ہیں، اللہ کے ساتھ کوئی شرک کرنے کا کہتے ہیں، تب ان کی بات نہیں ماننی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا ہے کہ اگر وہ تجھ پر اس بات کا زور ڈالیں کہ تو ایسی چیز کو میرے ساتھ شریک ٹھہرائے جس کے معبود ہونے کی تیرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، تو ان کا کہنا مت ماننا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حسن سلوک کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تو ان پر اپنا مال خرچ کر اور وہ تجھے جو حکم دیں تو اس کی تعمیل کر، لیکن اگر وہ تجھے گناہ کا حکم دیتے ہیں تو ان کی بات مت ماننا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حسن سلوک کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ تم اپنے کپڑے بھی ان کے سامنے نہ پھٹکارنا، ایسا نہ ہو کہ کپڑوں کا گرد و غبار اور دھول آپ کے ماں باپ کے اوپر چلا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے والدین کے بڑھاپے کو ذکر فرمایا ہے اور ارشاد فرمایا کہ اگر ان میں کوئی ایک یا دونوں تیری زندگی میں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف بھی مت کہنا اور ان سے جھڑک کر بات نہ کرنا۔ ایک بزرگ نے اف کا مطلب ہوں کے ساتھ نکالا ہے کہ جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں اور ان کی کوئی بات تجھے ناگوار گزرے تو آپ نے ہوں بھی نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے کا ذکر اس لیے خاص طور پر فرمایا ہے کہ جب ماں باپ جوان ہوتے ہیں تو اس وقت تو اولاد کی ہمت ہی نہیں ہوتی ہے کہ ان کے سامنے بول سکیں یا ان کی گستاخی کر سکیں۔ زیادہ تر چانسز نہیں ہوتے کہ وہ جو اولاد ہے وہ ماں باپ کی نافرمان جوانی میں ہو، لیکن جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، گھر میں ہوتے ہیں، مزاج بھی ان کا چڑچڑا پن آ جاتا ہے اور ضعف کی وجہ سے تھوڑے جھجلاہٹ کا بھی شکار ہوتے ہیں، تو بعض دفعہ اولاد کو بلا وجہ بھی ڈانٹ دیتے ہیں، بعض دفعہ اولاد اپنی جگہ پر ٹھیک ہوتی ہے لیکن والدین پھر بھی غصہ کرتے ہیں۔ تو یہ اب اولاد کا امتحان ہے کہ وہ ماں باپ کی ہر بات کا احترام کے ساتھ، ادب کے ساتھ جواب دیں اور ان کو بالکل نہ جھڑکیں، اور اگر کوئی بات ان کی بری لگتی ہے تو اس پر اف بھی نہ کریں۔ یہ نہ ہو کہ وہ ناک اور منہ چڑھا کر باتوں کا جواب دیں۔ اس موقع کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ جواب دینا اور جھڑک کر بات کرنا تو دور کی بات ہے، ان کو اف بھی مت کہنا اور ان کی بات پر معمولی سے ناخوشگواری کا اظہار بھی مت کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر والدین کی بے ادبی میں اف سے بھی چھوٹا لفظ کوئی ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی حرام قرار دیتے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں اور تمہیں ان کا پیشاب یا پخانہ دھونا پڑے تو اس پر بھی اف مت کرنا، کیونکہ انہی والدین نے بچپن میں آپ لوگوں کا پیشاب اور پخانہ دھویا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس کے ساتھ ایک بوڑھا آدمی بھی تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے پوچھا کہ یہ بوڑھا آدمی کون ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ یہ میرا باپ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے آگے مت چلنا، مجلس میں ان سے پہلے مت بیٹھنا، ان کو نام لے کر نہ پکارنا اور ان کو گالی مت دینا۔ بڑھاپے میں جب والدین کی کوئی بات ناگوار گزرے تو ان سے کیسے گفتگو کی جائے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، یعنی ان سے خوب ادب سے بات کرنا، اچھی بات کرنا، لب و لہجہ میں نرمی اور الفاظ میں توقیر و تکریم کا خیال رکھنا ہے۔ قول کریم کے بارے میں حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اگر ایک زر خرید غلام ہو اور اس کا مالک جو ہے وہ بہت غصے والا ہو اور اس غلام سے کوئی غلطی ہو جائے اور اس کے بعد وہ اپنے اس سخت مزاج مالک کے سامنے جس طرح سے پیش ہوگا، ادب کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اور ڈرتا ہوا، اس طرح سے آپ لوگوں نے اپنے والدین کے سامنے پیش ہونا ہے، اس طرح سے ان لوگوں کے ساتھ اپنے والدین کے سامنے جانا ہے اور ان سے بات کرنی ہے ادب کے ساتھ، انکساری کے ساتھ۔ آگے فرمایا، وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، یعنی ان کے ساتھ شفقت کے ساتھ انکساری سے جھکے رہنا۔ حضرت عروہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ نے قرآن میں والدین کے سامنے جھکے رہنے کا حکم دیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟
تو انہوں نے فرمایا کہ اگر وہ کوئی بات تیری ناگواری کی کہیں تو ترچھی نگاہ سے بھی ان کو مت دیکھ، کیونکہ آدمی کی ناگواری اول اس کی آنکھ سے پہچانی جاتی ہے۔ اور فرمایا کہ ان کے سامنے ایسی روش اختیار کر کہ تیری وجہ سے ان کی دلی رغبت پوری کرنے میں فرق نہ آئے، اور جس چیز کو والدین پسند کریں تو وہ ان کی خدمت میں پیش کرنے میں کنجوسی مت کرنا۔ والدین کی خدمت اور اطاعت کا حکم کسی زمانے یا عمر کے ساتھ قید نہیں ہے، بلکہ ہر عمر میں والدین کا ادب اور احترام کرنا ہے، چاہے وہ والدین کی جوانی ہو یا ان کا بڑھاپا ہو، یا آپ لوگوں کا بچپنا ہے، آپ لوگوں کی جوانی ہے یا آپ لوگوں کا بڑھاپا ہے۔ ہر عمر میں آپ لوگوں نے اپنے والدین کا ادب کرنا ہے، احترام کرنا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، کیونکہ والدین کی خدمت اور ان کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے، اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اس حال میں صبح کی کہ وہ اپنے والدین کے حقوق کی ادائیگی میں اللہ تعالیٰ کا فرما بردار رہا تو اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھلے رہتے ہیں، اور اگر کسی کے والدین میں سے ایک زندہ ہو اور ایک فوت ہو گیا ہو اور اس کے ساتھ اس نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق حسن سلوک کیا تو اس کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھلا رہتا ہے، اور جس نے اپنے والدین کے حقوق کی ادائیگی میں اللہ کی نافرمانی کی، اس کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق حسن سلوک نہ کیا تو اس کے لیے جہنم کے 2 دروازے کھلے رہتے ہیں، اور اگر ماں باپ میں سے کوئی ایک زندہ ہو اور اس کے ساتھ اس نے بدسلوکی کی ہو تو جہنم کا ایک دروازہ کھلا رہتا ہے۔ کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، اگرچہ اس کے والدین نے اس کے اوپر ظلم کیا ہوا ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ فرمایا اگرچہ انہوں نے ظلم کیا ہو۔ حضرت ابن ایاس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایاس بن معاویہ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کا انتقال ہوا تو وہ رونے لگے۔ کسی نے پوچھا کیوں روتے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا میرے لیے جنت کے 2 دروازے کھلے ہوئے تھے، اب والدہ کے انتقال کے بعد ایک دروازہ بند ہو گیا ہے، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ کس قدر خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کے والدین زندہ ہیں اور ان کی اولاد ان کے ساتھ حسن سلوک کرتی ہے اور ان کے لیے جنت کے 2 دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے والدین کے لیے دعا کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے پروردگار تو میرے والدین پر ایسے رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے پالا تھا۔ ہر نماز کے بعد اپنے والدین کے لیے دعا کرنے کا معمول بنا لیں۔ 2 بہت آسان دعائیں ہیں جن کی تعلیم اللہ تعالیٰ نے خود دی ہے، ایک یہ والی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور دوسری یہ والی ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے میرے پروردگار روز حساب تو میری اور میرے والدین کی مغفرت فرما اور تمام ایمان والوں کی مغفرت فرما۔ اور فرمایا جس نے 5 وقت کی نماز کی ادائیگی کا اہتمام کیا تو گویا اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور جس نے 5 نمازوں کے بعد والدین کے لیے دعائے خیر کی تو گویا اس نے والدین کا شکر ادا کیا۔ اولاد کی دعا سے والدین کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ حضرت عمر بن میمون رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے گئے تو وہاں عرش کے سائے تلے ایک شخص کو دیکھا، اور اس کی حالت اتنی اچھی تھی کہ خود موسیٰ علیہ السلام اس پر رشک کرنے لگے، اور اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ تیرا یہ بندہ کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ شخص 3 کام کرتا تھا، جو چیزیں میں نے اپنے فضل سے لوگوں کو عطا کی تھیں یہ ان پر ان سے حسد نہیں کرتا تھا، والدین کی نافرمانی نہیں کرتا تھا، چغل خوری نہیں کرتا تھا۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک رزق اور عمر میں اضافے کا سبب ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کی عمر دراز کرے اور رزق میں اضافہ فرمائے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کرے۔ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، تمہاری اولاد تمہارے ساتھ حسن سلوک کرے گی۔ والدین دونوں یا ان میں سے کوئی ایک فوت ہو گیا ہو اور ان کی زندگی میں ان کے ساتھ حسن سلوک نہ کیا ہو تو اس کا تدارک کیسے کیا جائے گا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی تعلیم دی ہے۔
حضرت ابو اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے کہ ایک آدمی آیا اور عرض کیا کہ ماں باپ کی وفات کے بعد بھی کوئی چیز ایسی ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جا سکے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، ان کے لیے رحمت کی دعا کرنا، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا، ان کے بعد ان کی وصیت کو نافذ کرنا اور صلہ رحمی کرنا، اور جو صرف ماں باپ کے تعلق کی وجہ سے ہو ان کے دوستوں کا اکرام کرنا۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ تشریف لائے تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ملنے کے لیے آئے اور پوچھا تمہیں معلوم ہے کہ میں تمہارے پاس کیوں آیا ہوں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو فرمایا میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، مفہوم، جو یہ چاہتا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ قبر میں صلہ رحمی کرے تو اس کو چاہیے کہ ان کے بعد ان کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ میرے والد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے والد کے درمیان دوستی تھی، میں نے چاہا کہ میں اسے نبھاؤں، اس لیے تم سے ملنے آیا ہوں۔ آخر میں گزارش ہے کہ جن کے والدین زندہ ہیں یا دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہے تو ان کو اللہ کی بہت بڑی نعمت سمجھ کر ان کی فرما برداری کریں، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، جتنا ہو سکے ان کی خدمت کریں اور ان کے حقوق کو ادا کرنے کی بھرپور کوشش کریں۔ اور جن کے والدین دونوں یا ان میں سے کوئی ایک اس دنیا سے گئے ہیں تو ان کے ساتھ اب حسن سلوک یہ ہے کہ ان کی وصیت کو نافذ کریں، ان کے ذمے کوئی قرض تھا تو اس قرض کو ادا کریں، شریعت کے مطابق ان کی میراث کو تقسیم کریں، خود دینی تعلیم حاصل کریں، اس پر عمل کریں، ان کے لیے دعا کریں، ان کی مغفرت کی دعا کریں، ان کی طرف سے صدقہ دیں، ان کی طرف سے نفلی حج اور عمرہ کریں، کسی جگہ پر پانی کا بندوبست کروا دیں، جہاں پانی کی قلت ہو، لوگوں کو پانی کے پینے کے مسائل ہوں، وہاں پر پانی کا بندوبست کروا دیں۔ مدارس بن رہے ہوتے ہیں، مساجد بن رہی ہوتی ہیں، ان میں اپنا حصہ ڈالیں، اور اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو خود بنوا دیں، یا مساجد کے اندر، مدارس کے اندر جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے تو ماں باپ کی طرف سے وہ چیزیں مدارس اور مساجد کو دے دیں۔ جو بچے دین کا تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کی مدد فرمائیں، ان کے کپڑوں میں، ان کے کھانے پینے میں، ان کے رہائش کے انتظام میں، اور پوری دنیا میں جس جگہ پہ بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے ان لوگوں کی مدد فرمائیں اور مجاہدین اسلام کی مدد فرمائیں۔ والدین کے قریبی رشتہ داروں اور تعلق والوں کے ساتھ حسن سلوک کریں، نفلی اعمال کر کے ان کے لیے ایصال ثواب کریں۔ اپنے علاقے میں جس جگہ پہ کوئی غریب نظر آتا ہے اپنے والدین کی طرف سے ان کی مدد کریں۔ کوئی ایسا نیک کام جس کو آپ کے والدین چھوڑ کر گئے ہوں تو کوشش کریں کہ ہم اس کام کو اپنے والدین کی طرف سے آگے جاری رکھیں۔ اللہ تعالیٰ تمام اہل ایمان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے والدین زندہ ہیں اللہ پاک ان کو صحت و تندرستی والی برکت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں، اپنے دوستوں اور عزیز و اقارب کے ساتھ اس کو شیئر کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل والی بٹن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچتی رہے۔